बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम द लास्ट जर्नी में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी सफ़र मदीना से करबला तक, एक ऐसा सफ़र जो हमें ये बताता है कि किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया, अंजाम से वाकिफ़ थे। कई बार लोगों ने आगाह किया, लेकिन हुक्म इलाही के लिए, इस्लाम की बका के लिए इमाम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और किस तरह ये कुर्बानी 1400 साल बाद भी आज भी हमें ज़िंदगी किस तरह गुजारना है ये सिखाती है। तो आइए आगाज़ करते हैं हमारे आज के एपिसोड का, लेकिन इससे पहले इस्तकबाल करते हैं सिस्टर अज़मी ज़हरा का। सिस्टर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह हमने देखा कि लास्ट एपिसोड में इमाम इराक़ की तरफ इन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया था, इमाम सफ़ा तक पहुंच चुके थे। तो अब अगला मकाम कौन सा रहा? क्या इस मकाम पर भी इमाम की किसी से मुलाकात हुई? और ये जो लोग थे, क्या ये इमाम के चाहने वाले थे या मुखालिफिन थे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकाम सफ़ा के बाद अब जो अगली मंजिल से इमाम गुज़रे हैं वो है ज़ातिल इर्क़। जी, ज़ातिल इर्क़ पहुँचे हैं। और यहाँ पर भी मामला ये रहा कि जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में फ़रज़दक़ की मुलाकात कुछ उसी तरह मिलता जुलता हुआ सिमिलर वाक़या यहाँ पर भी हुआ कि यूँ तो इमाम जब सफ़र के लिए चले तो बहुत तेज़ी के साथ इमाम आगे बढ़ रहे थे कि इस सफ़र पर, लेकिन जब ऐसे कुछ मकामात आते तो वहाँ इमाम कुछ मकामात पर ठहरते भी थे और लोग मुलाकात करने भी आते। तो जब मकाम ज़ातिल इर्क़ पहुँचते हैं तो यहाँ पर भी इमाम कुछ तवक़्क़ुफ़ करते हैं, रुकते हैं, कुछ वक्फ़ा लेते हैं। और यहाँ पर भी कुछ लोग जो कि इराक़ से आ रहे थे, मक्का की तरफ जा रहे थे, उन लोगों से इमाम की मुलाकात होती है। उसमें एक बशर बिन गालिब भी थे। बशर बिन गालिब, जी, बशर इब्ने गालिब। तो बशर इब्ने गालिब भी इमाम की खिदमत में आते हैं और बाद सलाम इमाम को अर्ज़ करते हैं कि ए फ़र्ज़ंद रसूल, आप कूफ़ा ना जाएँ। पता चलता है कि इमाम कूफ़े की तरफ रुख है इमाम का और इराक़ जा रहे हैं। और लोगों को पता था सभी को कि ज़्यादातर की ख़ुतूत इमाम के पास किस कदर आते रहे, और अब इस सफ़र को देखकर भी चाहने वाले जानते हैं कि इमाम किस तरफ जा रहे हैं, हालात से वाकिफ़ थे। जी, तो अब इन्होंने भी रोकने की कोशिश की और कुछ और लोग भी थे, उन लोगों ने भी। तो बशर इब्ने गालिब ने भी कहा फ़र्ज़ंद रसूल, आप कूफ़ा ना जाएं, क्योंकि वही मामला जो जवाब पहले इमाम को दूसरे के ज़रिए भी मिल चुका, वही जवाब ये भी पेश करें कि इमाम वहाँ पर कूफ़े वालों के जो दिल हैं वो तो आपकी तरफ हैं, लेकिन तलवारें आपके ख़िलाफ़ उठेंगी और आपके खून के वहाँ पर प्यासे लोग नज़र आते हैं, क्योंकि हालात वहाँ के बेहतर नहीं हैं। लिहाजा इन लोगों ने भी इमाम को रोकने की कोशिश की है कि उन लोगों ने बातिल का साथ देने का पूरा फ़ैसला कर लिया है। इमाम का दिल ये कहिए कि एक के बाद एक गम की ख़बर इमाम को मिलती जा रही है, लेकिन फिर भी इमाम का यही जवाब रहा कि चूँकि मुझे मेरा मकसद है इस दीन को बचाना, मेरा मकसद जो है अल्लाह की तरफ से, उस मकसद को बचाने के लिए मुझे अल्लाह ने भेजा और हुक्म है खुदा का, लिहाजा मैं इस सफ़र से कदम पीछे नहीं हटाऊँगा। और ये बातें सुनने के बावजूद भी इमाम इस सफ़र पर आगे बढ़ते जाते हैं। जी जी, देख रहे हैं हम सिस्टर के किस तरह इमाम के चाहने वालों ने काफ़ी कोशिशें की इमाम को रोकने की कि इमाम कूफा की तरफ ना जाए। कई लोगों ने इमाम को बताया कि किस तरह कूफा वालों ने भले ही इमाम के लिए ख़त लिखे हों, उनके दिल इमाम की तरफ है, लेकिन तलवारें इमाम के खिलाफ है। वहाँ के हालात से भी आगाह किया गया, लेकिन हुक्म इलाही था। इमाम ने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, तो इमाम ने सोचा कि वो अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, वो इराक़ की तरफ जाएंगे। ज़ाते इर्क़ के बाद अब जो अगला मकाम था वो कौन सा था? अब इमाम मंजिलें तय कर रहे हैं। अब एक और भी मकाम आता है और मंजिल हाजिज़ पर पहुंचते हैं इमाम। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद इमाम ने कैस बिन मुसहर को अपना नुमाइंदा बना करके कूफा भेजा है, क्योंकि जी अब तक के इमाम ने कुछ सुना कि इन लोगों के ज़रिए कि हालात नहीं बेहतर हैं, कूफे वालों के दिल इस तरह से पलट चुके हैं, मामला तमाम तर। तो अब यहाँ पर कैस बिन मुसहर को इमाम ने अपना नुमाइंदा बना करके कूफा भेजा और एक ख़त भी दिया है। और इस ख़त में इमाम ने हमद खुदा के बाद चंद बातों का जिक्र किया, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगी ताकि वाज़ेह रहे कि इमाम किस तरह से बार बार आगाह कर रहे थे उम्मत को। कोई ये नहीं कह सकता पलट कर कि
کاش اس لمحے میں امام نے ہمیں آگاہ کیا ہوتا، یا اس لمحے امام نے آواز دی ہوتی، یا ہمیں بتایا ہوتا، یا ہمارے ضمیروں کو جگایا ہوتا. ہم بلکہ دیکھیں تو آخری موقع تک کے امام کی شہادت کے کچھ لمحے پہلے تک کے امام تبلیغ کرتے رہے اور امام ان لوگوں کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کرتے رہے. یعنی امام وقت نے اپنی طرف سے پورا فریضہ ہر انجام دیا. جی بالکل. تو اب امام نے یہ خط لکھا کہ قیس بن مسہر کے ہاتھ جو بھیجنا ہے، کہ حمد خدا کے بعد چند باتیں لکھتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی مسلم کا خط ملا اور اس خط کے مطابق تم لوگوں نے اچھی رائے پیش کی ہے. یعنی امام اب بھی یہ باتیں لکھ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے اچھی رائے پیش کی اور ہماری نصرت پر تم لوگ آمادہ ہو. میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تم لوگوں سے ملاقات اچھی طرح انجام پائے اور تم لوگ اس راہ میں تیار رہنا. میں 8 ذی الحج کو مکہ سے چل پڑا ہوں. میں نے اپنے قاصد قیس کو تمہاری طرف بھیجا ہے، میں اسے بھیج رہا ہوں. تم لوگ تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو آمادہ کرو کہ بہت جلد انشاءاللہ تمہارے پاس آ جاؤں گا. امام نے یہ خط قیس بن مسہر کے ہاتھ بھیجا. لیکن اب یہ روانہ ہو جاتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ یہ خط لے کر جب چلے تو راہ میں ایک مقام آتا ہے جہاں پر ابن زیاد کے فوجی، اس میں سے ایک ہے حسین بن نمیر، اس نے گرفتار کر لیا اور قیس بن مسہر کو ابن زیاد کے پاس لے جاتا ہے. قیس بن مسہر کو جب گرفتار کیا جانے لگا تو جو خط امام نے انہیں دیا تھا، انہوں نے اب چونکہ مضمون اس میں ان لوگوں کو یعنی دشمنوں کو نہ مل جائے، کیونکہ وہ کوفے والوں کے لیے میسج تھا، لیکن اب چونکہ انہیں گرفتار کر لیا تو ابھی کوفہ کیسے جاتے، تو اب وہ خط دشمنوں کے ہاتھ لگ جائے گا. وہ مضمون جو اس میں مولا نے لکھا ہے یہ لوگ واقف نہ ہو جائیں، اس لیے اس خط کو انہوں نے پھاڑ دیا. اور ایک دوسری روایت ملتی ہے کہ اسے خط کو جو ہے بالکل پھاڑ کر ٹکڑے کر کے انہوں نے کھا بھی لیا. یہ دونوں روایتیں، یعنی موضوع جو ہے اس خط کا وہ مخالفین کو نہ پتہ چلنے پائے. تو اب خط کو پھاڑ دیتے ہیں اور یہ لوگ انہیں پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لاتے ہیں. ابن زیاد نے بڑے غصے سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو قیس بن مسہر بڑی ہی محبت اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں میں علی کا شیعہ، میں علی مرتضیٰ کا شیعہ ہوں. ابن زیاد ملعون پوچھتا ہے کہ خط کیوں پھاڑا، خط کیوں پھاڑ دیا؟ انہوں نے بغیر ڈرے جواب دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مضمون تم تک پہنچے، تم اس مضمون کو جانو. کہا وہ خط کس نے لکھا تھا، کس کے لیے؟ قیس بن مسہر جواب بڑے ہی اطمینان سے دیتے جاتے ہیں جبکہ دشمن کی گرفت میں ہیں، لیکن ڈر نہیں کیونکہ علی والے ہیں، مولا حسین کے نمائندے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ خط حسین ابن علی کا کوفے والوں کے نام تھا. کہا کیا لکھا تھا؟ کہا میں وہ نہیں بتا سکتا اور نہیں بتانا چاہتا کہ مضمون سے تم واقف ہو جاؤ. اب یہ ملعون ابن زیاد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تیری جان بخشوں گا، لیکن پہلے ممبر پر جا کر کے اور اس کے بعد حسین ابن علی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، انہیں گالیاں دے، برا بھلا کہے. ایک مرتبہ یہ کوشش کئی بار کی گئی. یہاں پر بھی یہ کوشش ہم دیکھ رہے ہیں قیس بن مسہر کو، ہر بار پاسا پلٹا ہے. بالکل بالکل. قیس بن مسہر کو اس نے کہا، قیس بن مسہر جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ خدا کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں اور اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام کی اور ان کے خانوادے کی تعریف کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے حاجز پر گرفتار کیا، میں مولا حسین جو کہ فرزند رسول ہیں ان کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں. امام کی دعوت پر اے لوگوں تم لوگ لبیک کہو. یعنی آخری موقع تک یہ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ امام کا پیغام ان لوگوں تک پہنچے کہ امام کی بات پر لبیک کہو اور انکار نہ کہو. اب اس کے بعد اب چونکہ یہ تمام باتیں کر چکے، لیکن یہ بات انہیں یاد ہے کہ اس نے مولا حسین کی شان میں گستاخانہ باتیں کہنے کے لیے بھیجا ہے، تو پلٹ کر کے قیس بن مسہر نے ابن زیاد اور بنی امیہ کے بارے میں جو ہے لعنت و ملامت کی ہے. اب اس سے بڑا غصہ آیا ابن زیاد کو. اس نے حکم دیا کہ قیس بن مسہر کو قتل کر دیا جائے، انہیں شہید کر دیا جائے. لہٰذا اب اس کے حکم کی تعمیل کی گئی. ابن زیاد ملعون کے قیس بن مسہر کو قصر کے اوپری منزل پر لے جا کر کے وہاں سے انہیں گرا دیا گیا اور اس کے بعد ان کے سر کو ان کے جسم سے کاٹ کر جدا کر دیا گیا. یعنی یہ بتانے کی کوشش تھی کہ ایک ڈر کا ماحول بن جائے لوگوں کے درمیان کہ کوئی بھی حسین کا ساتھ نہ دے. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. مولا حسین کا ساتھ دینے والے بھلے چند تھے، لیکن آج تک اور رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہے گا. اور وہ لاکھوں کا لشکر اور وہ لاکھوں کے گمراہ افراد، انہیں پوچھنے والا، ان کو ماننے والا کوئی نہیں، اور کوئی ہوگا بھی نہیں. بے شک. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے شہدائی تھے
کس طرح سے انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر امام کے خط میں جو میسج تھا وہ کوفے والوں تک پہنچایا بھی، اور پھر ان کی شہادت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ان کی شہادت کی خبر کس طرح سے امام حسین علیہ السلام تک پہنچی؟ بالکل، جب امام راہ میں ہی تھے، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو کہ عراق سے آ رہے تھے، ملاقات ان سے امام کی ہوتی ہے. اس میں نام بتایا گیا ہے تاریخ میں کہ حلال بن نافع اور عمر بن خالد، ان سے امام کی ملاقات ہوئی اور امام نے اپنے قاصد قیس بن مسہر کی خیریت پوچھی. ان لوگوں نے کہا کہ ابن زیاد نے انہیں قتل کر دیا. یہاں پر جب ان کی شہادت کے بارے میں پتہ چلتا ہے امام کو تو امام گریا کرتے ہیں اور کہتے ہیں قیس تم نے بہت ہی جنت میں بلند مقام پایا ہے، خدا نے تمہیں بہترین مقام عطا کیا. صرف یہی نہیں بلکہ وہ امام جو ہر ایک سے بڑی محبت کرتے ہیں، امت مسلمہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، شیعان حیدر کرار سے بڑی محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ امام نے قیس کو بھی دعا دی ہے اور ساتھ ساتھ امام نے دعا کی ہے خدایا ہمارے شیعوں کو بہترین جگہ خدایا عنایت فرمانا، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لہٰذا میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے شیعوں کو بہترین مقام عطا فرمانا. لہٰذا یہ واقعہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام کو خبر ملنے کے بعد پیش آیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سفر میں کئی لوگوں نے امام کو غمگین کرنے کی کوشش کی ہے، امام کے خلاف گئے ہیں، پھر بھی یہ سفر امام نے حکم الہی کے لیے جاری رکھا تاکہ وہ اسلام کی جو اصل امیج ہے وہ لوگوں کے سامنے لانا چاہتے تھے، گمراہ امت کو ایک بار پھر سے روشنی میں لانا چاہتے تھے. اب اس مقام کے بعد اگلا مقام کون سا رہا اور یہاں کے حالات کیا تھے؟ ایک مقام جو تمام مقامات سے امام گزر رہے ہیں اس میں ایک مقام کا ذکر ہے خزیمیہ، اور یہاں پر جب امام پہنچتے ہیں کہ مناقب ابن شہر آشوب میں اس بات کو پیش کیا گیا ہے کہ امام جملہ منازل سے جو گزر رہے ہیں ایک منزل خزیمیہ بھی ہے، اور اس منزل پر یہ وہ منزل تھی کہ جہاں حاجی مکہ سے آمد اور واپسی پر قیام کرتے تھے. خزیمیہ کہ جو حاجی تھے جب حج کے لیے جاتے تو یہاں تھوڑا آرام کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، واپسی پر بھی خزیمیہ میں کچھ تو یہاں رکتے تھے. تو اس مقام پر امام بھی رکے ہیں، قیام امام نے یہاں پر بھی تھوڑی دیر کے لیے کیا. تاریخ میں ملتا ہے کہ 1 روز کے لیے. تو یہاں جب امام رکتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے اور رات کچھ ڈھلنے لگی، صبح صادق کا وقت آیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا بھیا میں نے جب صبح صادق میں نماز تہجد کے لیے اٹھی، نماز شب کے لیے، تو میں نے کوئی آواز، غیبی آواز سنی، اور وہ آواز ایسی تھی کہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا جو دکھائی تو نہیں دے رہا تھا لیکن آواز غیبی مجھے سنائی دی، اور یہ آواز آ رہی تھی، یہ صدا کہ اے آنکھوں تم آرام سے ہو، بس گریا کرو شہیدوں پر، کیونکہ اس کے بعد یہ لوگ شہید ہوں گے، وہ لوگ جو اپنے پیروں سے موت کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ان کی وعدہ گاہ ہے. بی بی پوچھتی ہیں کہ بھیا یہ آواز کیسی ہے؟ امام نے فرمایا اے بہن زینب جو مقدر ہو چکا ہے وہ ہوگا، ہم رضائے خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں. یہاں پر ایک بات اور یاد آ رہی ہے، جناب زینب جب اس مقام پر پہنچی آپ نے یہ غیبی آواز سنی جس میں شہداء کی شہادت کا ذکر تھا اور گریا کرنے کے لیے بھی حکم دیا جا رہا تھا. اب بالکل ایسا ہی کچھ معاملہ جب شب عاشور جناب زینب نے خیمے کے اندر جب موجود ہیں تو ایک آواز سنتی ہیں جیسے کوئی بی بی کے رونے کی آواز ہے. اس وقت بھی جناب زینب نے آ کر کے باہر دیکھا تھا کہ یہ کون سی بی بی ہے جس کے رونے کی صدا آ رہی ہے، اس طرح سے روتی ہے جیسے کوئی ماں اپنے جوان کی میت پر روتی ہے. جناب زینب اپنے بھائی کے پاس آئیں اور کہتی ہیں بھیا میں نے یہ آواز سنی ہے جیسے کوئی ماں کے رونے کی آواز، اور بھیا یہ ہماری اماں کی آواز سے مشابہت آواز رکھتی ہے. جناب زینب نے جا کر کے خیمے کے اطراف میں دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا، لیکن تڑپ کر بھائی سے کہنے لگیں بھیا یہ عنقریب ہماری غربت پر اماں رو رہی ہیں، ماں فاطمہ زہرا کی گریا کی آواز تھی. یعنی ایسے واقعات آگے بھی ہوتے رہیں، ملتے رہیں گے تاریخ میں کہ اس مقام پر بھی جناب زینب نے ندائے غیبی سنی ہے، اور شب عاشور بھی، اور بقیہ اور بھی جب قید ہوتی ہیں آگے بڑھتی ہیں تو کئی ایسے مقامات پر اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی غیبی آوازیں جناب زینب نے سنی ہیں. جی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی بار اس طرح کی آوازیں جو بی بی زینب سنتی ہیں یہ انہیں آگاہ کرتی ہیں آگے کے حالات کے لیے. اب یہ سفر خزیمیہ تک پہنچ چکا، ایک ایسا مقام جو کہ کافی لوگ جس مقام کے بارے میں جانتے تھے. تو اب جو اگلا مقام رہا یہ کون سا رہا؟ کیا یہاں پر بھی کسی سے ملاقات ہوئی؟ کس طرح کے لوگ تھے؟ یہ چاہنے والوں میں سے تھے یا مخالفین میں سے؟
اگلا مقام جو ہے تاریخ میں ذکر کیا گیا وہ زرود ہے، اور زرود کا واقعہ یہ ہے کہ اس مقام پر بھی مولا کو اپنے خاص چاہنے والے سے ملاقات ہوتی ہے. اچھا. لیکن ایک ایسا چاہنے والا جو کہ شیعہ تو تھے لیکن وہ ذرا حوصلہ ابھی ان میں نہیں تھا کہ امام کے ساتھ آتے، امام کو جوائن کرتے، بلکہ یہ معاملہ تھا کہ اور یہ کون سی شخصیت؟ زہیر بن قین کی شخصیت، جن کا ذکر کیا جاتا ہے. جی بالکل، اور شہداء میں شہیدان کربلا میں ان کا نام آتا ہے زہیر بن قین. تو یہاں پر ہی اس مقام پر ہی انہوں نے مولا حسین کو جوائن کیا، لیکن زرود پر. لیکن ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ زہیر بن قین جو ہیں یہ امام سے مطلب محبت تو کرتے تھے، بالکل محبت بھی رکھتے ہیں. یہ حج کے لیے مکہ آئے تھے اپنے عزیزوں کے قافلے کے ساتھ میں، اور روانگی کے بارے میں انہوں نے سنا بھی تھا کہ امام نے مکہ چھوڑا، حالات کیا تھے اور امام جا رہے ہیں، اور یہ کچھ انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سفر معمولی سفر نہیں ہے، اس میں امام شہید بھی ہو سکتے ہیں، تو جو امام کے ساتھ جائے گا وہ بھی شہید ہو جائے گا. تو اب یہ حوصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ امام کو جوائن کریں، اس لیے یہ کترا رہے تھے. تو یہ کیا کرتے کہ جب قافلہ روانہ ہوا تو یہ اپنے قافلے کو پیچھے رکھتے، دور رکھتے کہ امام سے تو کہ امام سے نہ ملیں، کہیں ایسا نہ ہو امام سے ملاقات ہو جائے اور پھر امام کا سامنا کرنا پڑے، یا پھر امام جہاں رکتے تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے چلے جاتے کہ امام سے قافلہ نہ ٹکرائے. لیکن ایک معاملہ یہ ہوا کہ جب زرود میں امام کا پڑاؤ ہوا، یہاں امام کچھ رکتے ہیں، تو اب جب یہ پہنچے تو اب وہاں پر ملاقات ہو جاتی ہے امام سے، یعنی اب قافلہ امام کا بھی وہاں رکا ہوا ہے، پڑاؤ انہوں نے بھی ڈالا، پھر بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ بھی موجود ہے. اب بہرحال اب اپنے خیمے میں ہیں، وہاں پر خیمے وغیرہ لگائے گئے، اپنی بیوی اپنی زوجہ دلہم جن کا نام ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. مولا حسین علیہ السلام نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا ہے کہ زہیر بن قین کو دعوت دو، میں انہیں بلا رہا ہوں، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب جب نمائندہ آتا ہے یہ دسترخوان پر اپنی زوجہ کے ساتھ ہیں، اس نے پیغام دیا، میسج دیا امام کا، اور پھر وہ چلے گئے. لیکن زہیر بن قین بڑے پشو پیش میں ہیں کہ کیا کروں، کیونکہ یہ تو کترا رہے تھے اب کہ حوصلہ بھی نہیں تھا، ڈر تھا. تو اب جب انہیں اس عالم میں دیکھا تو ان کی زوجہ نے انہیں حوصلہ دیا، ہمت دیا. کربلا کی خواتین کا بھی بہت بڑا کردار ہے. عورتوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں پر حوصلہ بھی حوصلہ دیتی ہیں. آج جو عورتیں نیکی کے لیے اپنے شوہروں کو روکتی ہیں کہ کوئی نیک عمل کرنا ہے تو نہیں تم رہنے دو، تمام لوگ ہیں اور بھی وہ لوگ اس طرح کے کام انجام دے دیں گے. بہت سی نیکیوں کے معاملے میں پیر کی زنجیر بن جایا کرتی ہیں. وہ دیکھیں کربلا کے خواتین کو کہ وہ کس طرح سے نیکیوں کی طرف آمادہ کرتی ہیں، چاہے وہ زہیر بن قین کی زوجہ ہوں یا وہب کلبی کی والدہ ہوں، کہ وہاں پر کس طرح سے تیار یہ خواتین ہیں اور خود بھی آمادہ ہیں کہ اگر ہمیں بھی قربان ہونا پڑے تو ہم اپنی جانوں کو بھی قربان کریں گے اور اپنے شوہر اپنے بچوں کو بھی مولا کی امام وقت کی راہ میں قربان کر دیں گے. تو بیوی نے ایک مرتبہ غیرت دلائی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فرزند رسول تمہیں بلائے اور تم نہ جاؤ، اور اس طرح سے بیٹھے، جاؤ اور جا کر فرزند رسول کی بات سنو، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اب ایک مرتبہ یہ اٹھتے ہیں اور مولا حسین کے پاس روانہ ہوئے. اب جب روانہ ہونے لگے تو چہرہ ذرا سا وہ ہے کشمکش کا عالم، لیکن اب کچھ دیر کے بعد جب پلٹے ہیں تو چہرے پر بڑے خوشی کے آثار تھے. جب یہ امام کی خدمت میں گئے، امام سے سلام عرض کیا، اس کے بعد امام نے انہیں اپنے قریب بلایا، کہا زہیر بن قین کیا تم اپنے مقام کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جنت میں تمہارے لیے کیا مقام ہے اگر تم درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہو. اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے زہیر بن قین کو ان کا جنت میں مقام دکھایا تھا، اور جب اس اپنے مقام اپنی منزلت کو انہوں نے جنت میں دیکھا تو وہ خوشی بہت زیادہ بڑھ گئی. اب جو ڈر تھا، اب جو دل میں ایک وہ حوصلے میں تھی، وہ تمام چیزیں چھٹ گئیں، وہ ہٹ گئیں. اب امام کے لیے محبت ہے، ایک جذبہ ہے، اور ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو پوری طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے مولا حسین پر نچھاور کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے. بیوی کے پاس پلٹ کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو تمام تر چیزیں ہیں میں نے تمہیں سونپی، تم اپنے بھائی کے ساتھ واپس چلی جاؤ اور آرام سے زندگی بسر کرو. اب میں مولا حسین کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور تاریخ گواہ ہے کہ زہیر بن قین نے مولا حسین علیہ السلام کی نصرت میں جام شہادت کو نوش فرمایا. بالکل ٹھیک. سسٹر تھینک یو سو مچ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. شکریہ. جی ویورز، آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو کافی بار ہمارے سامنے بھی ایسے حالات آ جاتے ہیں جب ہم حق کو جانتے ہیں لیکن
جناب زہیر ابن کین کی طرح ہی ہم پریشان ہوتے ہیں، کشمکش میں ہوتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی ہے۔ پروردگار عالم سے بس ہم یہی التجا کرنا چاہیں گے، دعا کرنا چاہیں گے کہ جس طرح جناب زہیر ابن کین نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے لیے قربان کر دیا، ہم بھی اپنے آپ کو ہمارے وقت کے حسین کے لیے تیار کر سکیں اور ہماری زندگی میں ہم ایسا کوئی کام انجام نہ دے جو ہمیں مقصد حسین سے دور لے جائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، پیغام انسانیت۔ شکریہ۔